आहिल्ला, अच्छा अब आप देखें तर्जमा यहाँ पर, वो आपसे नए चांदों के मुतालिक पूछते हैं। कुछ लोगों ने आहिल्ला का मतलब चांद लिया है, हलाल जैसे कहते हैं ना, हम हलाल चांद को भी कहते हैं। कुछ लोगों ने इसका मतलब लिया है महीने, कि अहिल्ला का मतलब जो है वो महीने भी होता है। तो असल में जब हम कोई आयत का तर्जमा देखते हैं तो उसमें उसका बैकग्राउंड भी देखते हैं। बैकग्राउंड में हमने देखा था कि किबले की तहवील हुई थी, किबला तब्दील किया गया था, तो इससे अंदाज़ा हो गया था कुफार मक्का को भी कि अब मुसलमान इस तरफ आएंगे। और मुसलमानों का भी ये था कि हमने जब, ज़ाहिर है कि हमारा हेडक्वार्टर जो है वो अब बैतुल हराम है, तो अब हमें इसकी तरफ जब जाना होगा तो ज़ाहिर है कि हमारे लिए उम्रे और हज के दरवाजे भी खुल जाएंगे। लिहाजा जो यहाँ पर सवाल बन रहा है ना, वो चांद के घटने बढ़ने की बात नहीं हो रही, बल्कि मोहतरम महीने, यानी कौन कौन से हुर्मत वाले महीने हैं? रजब, ज़ीक़त, ज़िलहज और मुहर्रम। तो ये 4 महीने हैं। रजब में आम तौर पर लोग जो है वो उम्रा किया करते थे उस वक़्त, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से ये 4 महीने जो हैं वो मोहतरम महीने कहलाते थे। और रजब के महीने में इर्द-गिर्द से लोग जो है वो आते और अपना साथ ही जब वो उम्रे के लिए आते तो अपने साथ जो है वो बहुत सारा खाने पीने का सामान जो आइंदा हज में ज़रूरत पड़नी होती थी वो सामान भी इकट्ठा करते थे। मक्का के अंदर ये खाना खिलाने, पानी पिलाने और दूसरे इंतज़ामात जो थे ना, उनके लिए बाकायदा कमेटियाँ बनी हुई थी। यानी कुरैश जो थे उनके मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ काम तकसीम थे। लिहाजा सवाल फिर उस वक़्त ये उठा कि जब हम हज और उम्रे के लिए जाएंगे तो उस वक़्त बहुत सारी ख़राबियाँ भी मौजूद थी। अरब लोगों के अंदर ये 4 महीने मोहतरम शुमार होते थे, लेकिन ये तरीका ये करते थे कि जब कभी इन्हें इन महीनों में से किसी महीने में जंग करनी होती थी ना, तो जंग जो है वो शुरू कर देते, और जैसे रजब में शुरू किया तो फिर कहते कि अच्छा अब हम ये जो मोहतरम महीना है इसके बदले रबीउल अव्वल मान लेंगे या इससे आगे शवाल मान लेंगे, इस तरह की बात कर देते थे। तो अब मुसलमानों के जहन में भी ये सवाल पैदा हुआ कि ज़ाहिर है कि हम जब भी कभी अपने हेडक्वार्टर यानी बैतुल हराम की तरफ जाएंगे तो लोग जो हैं वो लोग हमें यूं ही तो नहीं घुसने देंगे। जैसे आप बाद में भी, काफ़ी बाद में भी हुआ कि सुलह हुदैबिया से पहले किस तरीके से उन लोगों ने जंग की एक पूरी जो है वो सूरत बनाई। तो इसलिए ये बहुत सारे सवालों के जवाब जो हैं वो फिर उन्होंने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे। तो उसमें तभी ये बात आ रही है, यसअलूना, वो सवाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि का तुझसे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे सवाल कर रहे हैं अन बारे में, किसके? अहिल्ला, या अहिल्ला चांद नहीं है बल्कि महीना है, कि चांद के बारे में, यानी सॉरी के महीनों के बारे में, यानी मोहतरम महीनों के बारे में जो भी इन्होंने पूछना है वो पूछ रहे हैं। कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, हिया, यानी ये जो महीने आहिल्ला जो है वो मोनस है ना, तो उसके लिए मोनस का ज़मीर इस्तेमाल होगा। आपको पता ना, हिया और हा दोनों मोनस के ज़मीर हैं। लिहाजा आपसे कहा गया कि कुल कह दीजिए, हिया, ये जो यानी कि ये महीने जो हैं मवाक़ीत, ये औकात हैं, लिन्नासी, लोगों के लिए, यानी ये मुनाफा कमाने के भी औकात हैं, इबादत के भी औकात हैं, दोनों तरह से। क्योंकि आपको पता है कि हज में भी जो है वो इजाज़त दी गई है कि लोग आते हुए तिजारत भी कर सकते हैं। लिहाजा बताया गया कि आप कह दीजिए
کہ یہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے، والحجی اور حج کے لیے، یعنی اس میں آپ جو ہے وہ منافع بھی کما سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، اور حج جو بڑی عبادت ہے وہ تو کرنی ہی ہے۔ واہ اور لیسا نہیں، البرو، بر کہتے ہیں، میں نے بتایا تھا نا، نیکی کو کہتے ہیں، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کسی بھی چیز کا حق ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ یہ نیکی کا بھی یہی مطلب ہے نا، جو جس اہل ہے، جس کی جو حیثیت ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ اس کا حق ادا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واہ اور لیسا نہیں۔ ابھی وہ لوگ تو بھی کیونکہ بہت سارے الٹے سیدھے کام اور بدعتیں کیا کرتے تھے، جن میں ایک تو یہ تھا کہ جب وہ گھروں کے دروازوں سے، یعنی حج کے لیے، عمرے کے لیے نکلتے تو گھروں کے دروازوں سے باہر جاتے، اور جب واپس آتے تو وہ پھر کہتے تھے کہ ہم جب ان دروازوں سے نکلے تھے تو اپنے گناہوں کے بوجھ لے کر نکلے تھے، اب جب ہم واپس گھر میں داخل ہوں گے تو وہ گھروں کی پشت کے سے جو ہے وہ گھر میں داخل ہوتے تھے کہ بھئی اب ہم پاک ہو گئے گناہوں سے، تو اب ہم پھر ان دروازوں میں سے نہیں بلکہ اس کی پشت میں سے۔ تو یہ ان کی اپنی بنی بنائی بات تھی۔ اسی طرح ایک اور کام جو وہ کرتے تھے، وہ کیا کہ وہ بعض اوقات برہنہ ہو کر، یہ نہیں کہ کپڑے نہیں موجود ہوتے تھے، برہنہ ہو کر جو ہے وہ ننگے ہو کر جو ہے وہ عبادت کرتے تھے کہ بھئی یہ لباس تو جو ہے وہ دنیا داری کا کام ہے، لہذا ہم جو ہے وہ یہ دنیا کو چھوڑ کے ہر طرح کی پھر جو ہے، اگرچہ یہ بات بھی تھی، کچھ لوگوں کا یہ کہنا بھی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ایک خاص قسم کا کپڑا ہوتا تھا جس کے بارے میں وہ قریش کہتے تھے یہ اس کا احرام پہنو گے تو پھر تم مطلب ہے کہ داخل ہو سکتے ہو یا پھر عمرہ یا حج کر سکتے ہو، اس کے علاوہ وہ کسی کپڑے کو ٹھیک نہیں سمجھتے تھے۔ بہرحال یہ ساری بدعتیں تھیں، سب غلط باتیں تھیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان ساری باتوں کو ہم پر کلیئر کر دیا، اور اس وقت کے لوگوں کو بھی بتا دیا کہ وَلَيْسَ، اور نہیں ہے، البرو نیکی، بھی ان کے تَأْتُو کہ تم آؤ، البیوتا گھروں میں، من ظہورہا ظہور پشت کی طرف سے، ہاں آ کا اشارہ پھر بیوت کی طرف ہے کہ گھروں کی اپنے گھروں کی پشت کی طرف سے آؤ، ولیکن، اور لیکن، البرا نیکی یہ ہے، من اتقی جو برائی سے بچے، جو پرہیزگاری اختیار کرے، یہ نیکی ہے۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم جاتے ہوئے دروازوں سے جاؤ، آتے ہوئے پشت کی طرف سے آؤ۔ تو لہذا یہ رسم بھی ان میں چونکہ بہت پکی تھی، اور دیکھیں کتنی عجیب سی رسم تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو بھی پیمانہ تمہیں دیا جا رہا ہے اسے جو ہے وہ قبول کرو۔ تو انہیں کہا گیا کہ اب کہ نیکی یہ ہے کہ تأتوا البیوت، کہ تم آؤ گھروں میں، من ظہورہا، اچھا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پشت کی طرف سے آؤ، بلاکن لیکن البرا نیکی ہے، من اتقی جو کہ برائی سے بچے، وآتوا اور آؤ، دیکھیں اب پھر وہ حکم کی بات آ رہی ہے نا، تو وآتوا اور آؤ، البیوتا، اچھا ابھی اتنی زیادہ اس میں ڈیٹیل ہے ویسے فعل امر بنانے میں، کیونکہ فعل اتنی طرح کے ہیں کہ پہلے ان کو سیکھنا، ابھی تو آپ ایک ہی سیکھ رہے ہیں وہی مشکل پیش آ رہی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اور بہت ساری قسم کے ہیں، تو پھر ان کے ظاہر ہے کہ فعل امر بھی مختلف طریقے سے بنتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ فعل، وہ ورب جن میں واو یا آ جاتا ہے، حروف علت آ جاتے ہیں، علت کہتے ہیں نا بیماری کو، لفظ بیمار ہو جاتا ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ وہ انگلش میں بھی تو واول ہے نا، ہاں، ای آئی او یو، تو وہ ایک جیسے وہ لڑکے کی پوئم بنی ہوئی تھی کہ بی یو ٹی بٹ ہے اور پی یو ٹی پٹ ہے، کہ اس کا بٹ ہے تو پھر اس کے وزن پر کیا ہونا چاہیے تھا؟ پٹ ہونا چاہیے تھا، پی یو ٹی،
ہیں، لیکن بات کیا کہ جیسے اہل زبان کچھ بولتے ہیں تو حروف علت جو ہے وہ لفظوں کو بیمار کر دیتے ہیں، اتنی شکلیں چینج ہوتی ہیں کہ اصل حرف آپ کو بعد کا جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اس کے روٹ ورڈ کیا ہیں۔ ابھی ایک دو مثالیں ابھی بھی آپ کے سامنے آئیں گی تو میں بتاؤں گی آپ کو۔ اچھا، لہٰذا اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَآتُوا اور آؤ البیوتا گھروں میں، من سے ابوابی دروازوں سے، ہا گھروں کے دروازوں، یہ ہا کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ وَآتُوا الْبُيُوتُ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ گھروں میں، من سے ابواب دروازوں سے، ہا گھروں کے دروازوں سے، بیوت جو ہے وہ مونس لفظ ہے، اور اس کے لیے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ لفظ جمع ہے البیوت، لیکن اس کے لیے ضمیر جو ہے وہ واحد مونس کا استعمال ہوتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون، کیا مطلب ہوگا تفلحون کا؟ درہن، ہاں، فا لام اور ہا ہے، تین لفظ ہیں، تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں بتا رہے ہیں کیا طریقہ صحیح ہے کیا طریقہ غلط ہے، وہ اسی کے اوپر عمل کرو، تو یہی پرہیزگاری ہے اصل میں، یہی ہے نا پرہیزگاری۔ صرف یہ تو نہیں کہ آپ ایک کونے میں بیٹھ کے تسبیحات کرنے لگ جائیں اور سمجھ بھی نہ ہو کہ کر کیا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آرڈر دے رہے ہوں کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ جتنے بھی کام آئیں گے دیکھیں قرآن میں، حلال ہو یا حرام، وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، اور آرڈر زندہ لوگوں کو دیا جاتا ہے یا مرے ہوئے لوگوں کو؟ زندہ کو دیا جاتا ہے۔ تو قرآن کن لوگوں کے لیے؟ زندہ لوگوں کے لیے، زندہ لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ ہاں، اس صورت میں کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے بہت سے شاگرد ہوں جو دنیا میں نیکی پھیلانے کا کام کر رہے ہوں، تو اس کا اجر ضرور اس شخص کو ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ محض قرآن پڑھ پڑھ کے جو کیا جاتا ہے نا ہدیہ، وہ کہیں بھی اصحاب سے ہمیں طریقہ نہیں پتہ چلتا۔ اچھا دیکھیں، اب ایک لفظ آ رہا ہے، وقاتلو، لفظ قاتلہ ہے، ٹھیک ہے؟ قاتلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قتل کرنا۔ اچھا یہاں کیا کیا ہے؟ وقاتلو، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور لڑو۔ یہاں تو قتل کرنا نہیں لکھا، اس کا مطلب ہے کوئی چینج ہوگا لفظ کے اندر جس کی وجہ سے ایسا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا، پھر آگے بھی میں تھوڑا سا کر کے تو پھر بتاتی ہوں۔ وقاتلو، اور جنگ کرو، یعنی سب کو جنگ کرنے کا، تم سب جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی جنگ کرنا تو مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ تو دیکھ لو کہ جب بھی جنگ کرنی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ تم کچھ اور، یعنی صرف ملک ہتھیانے کے لیے کام کر رہے ہو، یا کوئی اور تمہارا مقصد ہو۔ تو مطلب ہے کہ پہلے لوگ کیا کرتے تھے نا، جنگ کیا کرتے تھے، جگہوں کو فتح کرنے کے لیے نہیں کرتے تھے، دوسرے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کرتے تھے۔ وہاں کے لوگوں کو میں سے جیسے عورتیں ہیں ان کو اٹھا لیتے، نیک وہ جو خوبصورت عورت تھی، جو بدصورت ہوتی تھی یا بیچاری عام شکل کی تھی ان کو آگ لگا دیتے۔ یعنی یہ ان کا مقصد زمین بھی حاصل کرنا نہیں ہوتا تھا، صرف نقصان پہنچانا ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جنگ تو صرف وہی جنگ ہوگی جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اور جس میں کوئی مقصد ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جہاں بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مقصد بتایا وہ یہی، تاکہ تم اللہ کے دین کو قائم کر سکو، تاکہ وہاں تم اللہ کے دین کا نفاذ کر سکو۔ اس لیے یہ جنگ ہے جو کہ فی سبیل اللہ ہے، جو اللہ کے راستے میں کی جانے والی جنگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقاتلو، اور لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلون، اب پھر آگے نا لونا، واو نون ہے اور شروع میں یا ہے، تو کیا مطلب بنے گا؟ جو
सब लड़ते हैं कुम तुमसे, कि उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं। वला और ना, तअतदू, तादी का लफ्ज है वो जुल्म के लिए भी आता है ना, हम पढ़े ना जुल्म और तादी का लफ्ज उर्दू जुबान में, जिसका मतलब ज्यादती करना। वला तअतदू, और ना तुम ज्यादती करो। ये कौन सा ला है? लाए नहीं है या लाए नफी है? ला तअतदू, तुम मत ज्यादती करो। हुक्म दिया जा रहा है ना करने का। जब ना करने का हुक्म दिया जाएगा तो क्या होगा? लाए नहीं होगा। ला तअतदू, ना तुम ज्यादती करो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला नहीं, युहिब्बु, मोहब्बत करता, अल मुअतदीन। आपने पढ़ा था बाउनून या यानून आखिर में आमतौर पे आ जाए तो क्या होता है? इसम होता है या फेल होता है? बात सूत्रों में फेल भी होता है, वो भी मैंने बताया था। यहाँ मुअतदीन यानून आ जाए तो क्या होता है? इसम है, अल मुअतदीन। वैसे भी अल आ गया शुरू में, हाँ, अलिफ लाम आ जाए तो वो इसम होता है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ला नहीं, युहिब्बु, मोहब्बत करता, अल मुअतदीन, ज्यादती करने वालों। अच्छा, अब आगे देखें फिर क्या लफ्ज आ रहा है, वक्तुलू। यहाँ इसका मतलब क्या है? और उन्हें वक्तुलू और कत्ल करो, तुम सब कत्ल करो होमो ने। अब आपको कैसे पता होगा कि भी मैंने कब कहना है कि लड़ने की बात आ रही है और कब मैंने कहना है कि ये जंग करने की, कत्ल करने की बात आ रही है? हाँ जी बताएं। ये ता के नीचे जेर है, तो वहाँ जहाँ जहाँ जेर है, ये मैं सारे पेज पे देख रही थी, तो वहाँ पे मतलब जो है वो लड़ना आ रहा है, और जहाँ पे पेश आ रहा है ना वक्त तो लू, वहाँ पे कत्ल का हुक्म आ रहा है। तो कब आ रहा है? नहीं ठीक है, ऐसे देखना चाहिए। देखें, लफ्ज है कातला जी, इसका मतलब है उस एक आदमी ने कत्ल किया, ठीक है। जब इसको मुजारे में करेंगे तो क्या आ जाएगा? यक्तुलू, एन कलमे पर पेश आ जाएगी। ये जो है यही आपको बताना था, लेकिन इसकी लंबी तफसील है, यहाँ मैं थोड़ा सा ही बताना चाहूंगी। कातला, उस एक आदमी ने कत्ल किया, यक्तुलू, कत्ल करता है या करेगा वो एक आदमी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो लफ्ज आया है ना जंग करने के मायने में, लड़ने वाला, वो है अब फर्क बताएं इन दोनों में। यानी दूसरे कलमे पे, आइन कलमे पे जबर है और इधर का आइन कलमे पे ता। और भी फर्क बताएं, जो मेन फर्क है वो इससे बड़ा है। यहाँ अलिफ आ गया, ये इसका मादा 3 हरफ का है, इसका मादा 4 हरफ का है, ठीक है ना। जब 4 हरफ का आएगा तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। अरबों ने ऐसे ही तो नहीं ना बदले। अच्छा, वैसे कुरान में देखें तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ये आगे लिखा हुआ जाते हैं कातिला। ये जो अलिफ है ना, इसको उन्होंने खड़ी जबर कर दिया। खड़ी जबर जरा अलिफ की हुई होती है, ये 2 अलिफ होगा ना है? अब ये कातिला, कातिला ये एक ही चीज है, बड़ा खड़ा ही जाएगा ना, बड़ी जबर की वजह से लंबा किया जाएगा और मीनिंग तो खड़ा जबर अलिफ पे काहे पकड़ा। हां जी, आपने ये बताया अरबी मुशरफ में ये मतलब ये मेरे सिर्फ यहाँ पर बताने का आपको है कि जो मादा होता है ना वो 3 हरफी भी होता है। जब वो 4 हरफी होगा तो मीनिंग में तब्दीली आएगी। तो ये इसी तरीके से यहाँ पर है।
مطلب یہاں پر آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ بھئی یہ ایسا کیوں ہو گیا، ابھی تو اس کا مطلب کچھ اور تھا. دیکھیں اس چیز کو پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہی چیز چل رہی ہے. اچھا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وقتلو. اب یہاں بھی یہ جو الف آیا ہے نا بالکل شروع میں آیا ہے. اگر کاف کے بعد آتا تو پھر ہم لڑنے کا مفہوم لیتے. پہلے آیا تو پہلے آیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فعل امر ہے. فعل امر ہے اور الف پیش لگائیں گے. وقتلو وہ یہ پیش والی بات تو میں بعد میں سمجھاؤں گی آپ کو کہ اور قتل کرو. وقتلو اور قتل کرو انہیں حیثو جہاں کہیں بھی سکفتمو. سکفتمو یہ اصل لفظ جو ہے سا کاف واو ہے. سکفتمو جہاں تم پاؤ ہم انہیں. ٹھیک ہے کہ ان سے انہیں قتل کرو حیثو جہاں سکفتمو تم پاؤ ہم انہیں. وَأَخْرِجُوا. اچھا پھر ایک اور مطلب بھی بتاؤں گی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں اس لیے بتاؤں گی آپ نے رٹا نہیں لگانا نہ ذہن پہ بوجھ لگانا. کبھی کبھی جب کبھی آپ کے ذہن میں آ جائے نا یہ لفظ جب بدلا ہے تو اس سے کیا میننگ ہے. دیکھیں ایک لفظ عربی میں خراجہ. خراجہ اس کا مطلب ہے وہ نکلا. ٹھیک ہے جب کتنے لفظ ہیں یہ 3 حرف ہیں. جب آ جائے گا اخراجہ شروع میں الف آ گیا. نہیں فعل امر نہیں. اس نے نکالا. ٹھیک ہے یہ بہت سارے لفظ جو ہے نا وہ آئیں گے افعلا کے وزن پہ. ایک وزن عربی کا افعلا اخراجہ اسی کے وزن پہ. ادخلا جیسے داخلہ وہ داخل ہوا اور جب کہیں گے ادخلا تو اس کا مطلب کیا ہوگا وہ داخل ہوا. تو اس طریقے سے مطلب ہے کہ جوں حرف بڑھتے ہیں میننگ چینج ہوتے ہیں. تو بس آپ کو صرف یہی بات رکھنی ہے یاد کہ جب دیکھ لیں جہاں میننگ اسی 3 حرف کا وہ 3 حرف اب 4 حرف بن گئے تو اب میننگ ان کا چینج ہو گیا. تو یہاں پر بھی اسی طریقے کی بات ہے. یہ جو قتلہ اور قاتلہ کی میننگ کیا فرق ہے؟ دیکھیں اس کا مطلب ہے قتل کرنا. اس ایک آدمی نے قتل کیا. قاتلہ یہاں کہ اس نے لڑنا وہ ایک آدمی لڑا. تو یہ فرق بن جاتا ہے. تو یہاں پر تو سارے وہ تقریباً فعل امر میں ہی آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقتلو اور قتل کرو ہم انہیں یعنی ان کفار کو حیثو جہاں کہیں سکفتم یعنی واو اگر آ گیا تو وہ مذکر کو ظاہر کر رہا ہے جمع مذکر کو کہ جہاں حیثو سکفتم تم پاؤ ہم انہیں یعنی ان کفار کو جہاں کہیں بھی پاؤ تو انہیں قتل کرو. وَأَخْرِجُوا اور نکالو. دیکھیں یہاں یہ نہیں کہ وہ نکلا بلکہ حکم دیا جا رہا ہے وَأَخْرِجُوا اور ان کفار مشرکین کو نکالو من سے حیثو جہاں سے اخرجو انہوں نے نکالا. اخرجو انہوں نے نکالا کم تمہیں. والفتنۃ اور فتنہ اشد زیادہ شدید ہے من القتل قتل سے. اچھا اب آپ یہ دیکھیے یہ جو پورا پیج ہی بلکہ آ رہا ہے آپ کو دیکھنے میں لگے گا کہ بس یہ شاید اس دور کے لیے حکم تھا اور بات جو ہے وہ اس دور میں پوری ہو گئی یا آج بھی ان آیات پر کس طریقے سے تھوڑا بہت جو عمل کیا جاتا ہے. لیکن اتنے اس ایک پیج پر نا ہمارے آئمہ جو گزرے ہیں انہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھی. بین الاقوامی پالیسی دی ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے
کہ دنیا کے ممالک کے ساتھ تم نے کیسے سلوک کرنا ہے۔ دیکھو بیت الحرام تو بعد میں آ گیا تھا نا مسلمانوں کے قبضے میں، جب سے لے کر اب تک مسلمانوں کے قبضے میں ہی ہے۔ تو بات آدمی سوچتا ہے کہ اچھا یہ بات تو ختم ہو گئی، اب آئندہ کے لیے یہاں پر کیا ہے۔ تو اس کو ہم تھوڑا سا پڑھ لیں پہلے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے۔ یعنی یہ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے دور میں تو مسلمانوں کو لڑنے سے منع کیا تھا، کیوں کہ مسلمان کمزور تھے، اور اس وقت یہ فائدہ تھا کہ ہر شخص اپنے قبیلے کی حفاظت میں تھا مکہ کے اندر، لہذا چاہے اس کے قبیلے والے کافر ہی تھے لیکن اپنے بندے کی وہ حفاظت کرتے تھے، یہ ادھر کرتے رکھیں اپنے بندے کی حفاظت کرتے تھے، لیکن مسلمان کمزور بھی تھے، اس لیے بعض کا بڑا غصہ آتا تھا مسلمانوں کو کہ ان کے ساتھیوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ایون نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا، لیکن جو ہے وہ ان کو حکم نہیں دیا گیا کہ وہ لڑیں گے۔ لیکن جب وہ مدینہ کے اندر ہجرت کر کے آ گئے تو پھر کیا ہوا تھا، آتے ہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے تھے، یعنی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تھی اور معاہدے کیے تھے۔ آپ کبھی ہسٹری کو پڑھیں، سیرت کو، تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے ڈھیر قبائل تھے اور کتنے لمبے معاہدے کیے تھے ان کے ساتھ۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تقریباً قبائل سے اور دوسری اقوام سے 102 معاہدے کیے تھے۔ صرف معاہدوں کے اوپر جو ہے وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہمیں تو اتنی محدود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائی جاتی ہے کہ ہمیں ان کا رخ ہی نہیں پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے بھی کتنے بڑا ان کو رتبہ دیا تھا، اس کی کیا وجہ تھی کہ کتنا بڑا کام کیا۔ آپ یقین کریں کہ ہمارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہے نا کہ ہمیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھائی جاتی۔ اچھا، تو اب یہ ہے کہ اس دور کے اندر جب یہ حالات تھے تو مسلمانوں کو ظاہر ادھر جانا ہی جانا تھا، تو اور یہ کہ جانا بھی ظاہر حرمت والے مہینوں میں ہی تھا، لہذا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرورت پڑی انہیں پوچھنے کی، بتائیں کہ ان مہینوں کے بارے میں آپ سے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے ان مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ نے پھر بتایا کہ فرمایا وقاتلو، اور ان سے لڑو فی سبیل اللہ، کہ جب وہ لڑیں گے تم سے تو تم یہ نہیں کرو گے کہ تم ان حرمت کے مہینوں کے احترام میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، تمہیں ان کے مقابلے میں لڑنا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ وقاتلو اور لڑو فی سبیل اللہ، یعنی تمہارا منشا جو ہے وہ ان لوگوں سے کوئی اس وقت کوئی اور نہیں کہ تم مال غنیمت ان سے حاصل کرو گے، صرف یہ چونکہ وہ تم پر زیادتی کر رہے ہیں تبھی آ رہا ہے نا کہ وقاتلو فی سبیل اللہ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں، اللہ دینا ان لوگوں سے، یقاتلون جو جنگ کرتے ہیں تم سے، لیکن کس چیز کا خیال رکھنا، ولا تعتدوا، اور نہ تم زیادتی کرو، زیادتی نہیں کرنی، ہاں اگر وہ نہیں ہاتھ اٹھا رہے تو خواہ خواہ تو نہیں ہاتھ اٹھاؤ گے، تو یہاں تو یوں بات ہے کہ اگر وہ شروع کریں گے تو پھر تم جواب دو گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے پہلی اجازت جو دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب المعتدین، زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، لہذا جتنی کی زیادتی انہوں نے کی ہوگی نا اس کا ہی جواب دینا، کچھ زیادہ اقدام نہ کرنا کہ ان کے ہاتھ تم سے رک جائیں، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کہ وقتلو، اور قتل کرو ہم انہیں، حیثو جہاں کہیں، ثقفتمو تم پاؤ ہم انہیں، وَأَخْرِجُوا اور نکالو ہم انہیں، من حیثو جہاں سے، اخرجو انہوں نے نکالا ہے، خارج کیا ہے، کم تمہیں، والفتنۃ اور فتنہ، اشد زیادہ شدید ہے، من القتل قتل سے۔ ویسے تو آپ دیکھیں نا انسانی جان کا قتل جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن یہاں پر فرمایا کہ جو فتنہ ہے، اب یہ فتنے سے کیا مراد ہے؟ فتنے سے مراد غیر الہی نظام ہے۔ تو
مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے مدینہ میں تو اسلامی ریاست بنا لی، اب جو ہے مکہ میں تو نہیں تھی، لیکن مقصد کیا تھا مسلمانوں کا کہ اب تم وہ امت ہو، تم خیر امت ہو، نیکی کا حکم دو گے، بدی سے رکو گے، اور وہ طاقت کے بغیر تو نہیں ہوگا کہ لیکن شروع میں بتایا کہ اگر یہ تم سے لڑیں گے حرمت والے مہینوں میں تو لڑنا ان سے، لیکن زیادتیوں کی طرف نہ آنا، بس اپنا کام کرنا، اور مطلب ہے کہ اتنا کہ یہ تم پر اب ہاتھ نہ اٹھائیں، تم سے ان کو اس طرف لے جاؤ کہ یہ جو ہے وہ تمہیں تنگ نہ کریں، اور یہ کہ یہ بھی بتا دیا کہ غیر الہی نظام جو ہے، غیر الہی طاقتیں جو ہیں وہ بڑا فتنہ ہے، قتل سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ کیوں؟ آج پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں، بے حیائی جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ قتل سے بھی بڑی چیز ہے، اور اس کی وجہ سے کتنی زیادہ جو ہے وہ مصیبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو بتا دیا کہ اصل میں بہترین چیز کیا ہے، اور 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہی حکم دیا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ دین کو جو ہے وہ کا نفاذ کرو، اور یہی چیز جو ہے وہ بار بار بتائی جا رہی۔ تو یہ بالکل شروع کی کے دور میں جو ہے وہ مدینہ آنے پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے جواب میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی، اور پھر دیکھیں پھر آ گئی بات ولا، اور نہ تقاتلو، پھر آگے نا قا، اور نہ تم لڑو ہم ان سے اندل پاس المسجد الحرام، کہ مسجد حرام کے پاس نہ لڑنا، حتیٰ یہاں تک کہ یو قاتلو، کہ وہ لڑیں کم تم سے، فی ہی اس میں، کہ تم یہ کام نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ جو بات آئی نا، اب آپ دیکھیں کہ مسلمان اور قریش تھے تو حالت جنگ میں، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ 3 جنگیں کی شروع میں آ کر، اور یہ بھی اسی دور ہی کی جو ہے وہ بات ہے کہ تحویل قبلہ ہوا، اور تحویل قبلہ کے 2 مہینے بعد ہی غزوہ بدر ہوا تھا، اور یہ ساری حالت جنگ میں بات تھی، اور مسلمانوں کو بتائی گئی کہ تم نے نہیں یہ پہل کرنی کہ تم جو ہے وہ بیت الحرام میں لڑو، ہاں اگر وہ لڑتے ہیں تو پھر تم لڑو گے۔ فائن پس اگر قاتلو، کہ وہ قاتلو وہ لڑیں کم تم سے، فقتلو تو تم قتل کرو ہم انہیں۔ اب دونوں کا مطلب آ رہا ہے نا، جہاں پر کا آ رہا ہے وہاں مطلب لڑنا ہے، جہاں یہ نہیں آ رہا اس کا مطلب کیا ہے؟ قتل کرنا ہے۔ کذالک، اسی طرح جزا ہے یا سزا ہے الکافرین، کافروں کی، کہ ان کو جو ہے وہ قتل کیا جائے۔ فا پس ان، آگے انتہو، یہ لفظ اصل میں جو ہے وہ یہ انتہا ینتہی، ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، انتہا ہو جانا، منتہی ہمارے پاس وہ منتہا بھی ہے نام۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فا پس ان، اگر انتہو وہ باز آ جائیں، یعنی وہ نہ لڑیں، زیادتی کرنے سے باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ غفور الرحیم، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اچھا باز آ جانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے باز آ جانے کا مطلب ہے کہ وہ لڑنا چھوڑ دیں، اور ان کے لیے صرف اتنی بات نہیں تھی، یا تو وہ سرزمین عرب چھوڑ دیں، کہ اب مقصد صرف اتنا چھوٹا سا نہیں رہ گیا تھا کہ وہ کافر بن کر وہیں رہیں۔ اس چیز کو جو ہے وہ کچھ عرصے بعد جب آپ دیکھیے کہ سورۃ توبہ نازل ہوتی ہے تو یہاں پر واضح طور پر فرما دیا گیا کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ یہ چھوٹے بن کر رہیں، اور جہاں تک حرم کی بات تھی وہاں تو وہ رہ بھی نہیں سکتے تھے، ان کے رہنے کی صرف ایک بات تھی، وہ کیا کہ وہ اسلام قبول کر لیں یا جگہ چھوڑ دیں۔
تو لہٰذا فرمایا کہ اگر لیکن جب غفور اور رحیم ہونے کی بات آ رہی ہے اس میں کیا ہے کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو پھر یہ نہیں ہے کہ بس انہوں نے لڑنا چھوڑ دیا اور اب ہے کافر مشرک تو اللہ ان کے لیے غفور رحیم ہے، یہ بات نہیں ہے۔ وقاتلو کیا مطلب ہے وقاتلو؟ ہاں کہ تم سب لڑو ہم ان سے، حتیٰ یہاں تک لا نہ تکونا ہو نہ رہے فتنتو فتنہ۔ اچھا اب یہ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت اور یہ جو یہ اب آیت اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہیں، یہ کچھ عرصے بعد نازل ہوئی ہے یہ آیت جو ہے وہ، لیکن چونکہ قرآن کی حکیم میں یوں ہی کیا گیا کہ جن آیات کا موضوع ایک تھا، پھر جبرائیل بتایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ فلاں آیت جو ہے وہ فلاں آیت کے بعد میں رکھیں۔ تو یہاں پر یہی بات ہے کہ یہ کچھ عرصے بعد جب یہ نازل ہوئی تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وقاتلو اور لڑو ان سے، حتیٰ یہاں تک لا نہ تکونا نہ رہے فتنتن فتنہ، ویکونا اور ہو جائے الدین دین للہ اللہ کے لیے، یہاں تک لڑو کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی اللہ کے دین کا نفاذ ہو جائے۔ یہ ساری جگہ جو ہے وہ کفار اور مشرکین یہود نصارہ سب چھوٹے بن کر رہے ہیں، کیونکہ آخری جو نمبر پہ یعنی 113ویں نمبر پر جب نازل ہوتی ہے وہ 112ویں نمبر پر سورہ توبہ، تو اس میں یہی حکم دیا گیا تھا کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ چھوٹے بن کر رہیں۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ کہ یکون الدین دین للہ کہ ہو جائے دین اللہ کے لیے، انتہو کہ فَإِن پس اگر انتہو وہ باز آ جائیں فلا عدوانہ تو پس نہیں زیادتی الا مگر علی الظالمین ظالموں پر، یعنی اگر یہ لوگ باز آ جاتے ہیں تو پھر ہر ایک کوئی نہیں ایک ہی لاٹھی سے آنکنا، جو ان میں سے ظالم ہیں نافرمان لوگ ہیں پھر ان کے ساتھ ہی ان کو سزا ہوگی۔ اچھا اب یہاں پر جو ہے وہ آپ کہیں گے جیسے بھی میں یہ بات کر رہی تھی کہ بے شمار کتب لکھی گئیں، ان میں سب سے پہلی کتاب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے لکھی بین الاقوامی پالیسی پر۔ وہ کیا تھی کہ اصل میں اب اگر اس وقت آپ دنیا کا ماحول دیکھیں، اس وقت بھی آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دور تھا اور کتنی زیادہ اسلامی فتوحات ہو چکی تھی، اس وقت کی تقریباً مہذب دنیا مسلمانوں کے قدموں تلے تھی۔ امام ابو حنیفہ تو 1 صدی بعد پیدا ہوئے ہیں نا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی حکومت تو حضرت ابو بکر صدیق کے بعد، یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے تقریباً 2.5 سال بعد، کیونکہ 2.5 سال حضرت ابو بکر صدیق کی حکومت وہ خلافت رہی اور اس کے بعد حضرت عمر کی رہی 12.5 سال۔ تو اسلامی دنیا جو ہے وہ بہت بڑے رقبے پر موجود تھی، اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرا، اور اب اگر آپ دنیا کا نقشہ اپنے سامنے رکھیں تو تمام ملکوں کی حد بندیاں مقرر ہیں نا، یہ امریکہ ہے، یہ روس ہے، یہ پاکستان ہے، یہ انڈیا، کوئی اتنا سا خطہ بھی پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی ملک کے اندر نہ ہو۔ تو اب یہ پالیسی کیا ہوگی؟ کیا اب بھی مسلمان اسی طریقے سے لڑیں گے؟ اب حکم تو آ رہا ہے نا ان سے جنگ کرو، دیکھو بات کیا آ رہی ہے کہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ اب دنیا تو فتنوں سے بھری ہوئی ہے، اب یہ جو اے آئی کا فتنہ ایک اور آ رہا ہے، اس تو وہ تو لگتا ہے کہ سب کو لے کر ڈوبے گا۔ یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ابھی متعارف ہوں گے آپ، اسے تو پتہ چلے گا کہ وہ کیا مصیبت ہے جو آ رہی ہے، وہ بتاؤں گی۔ اچھا وہ اپنا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے کہ بہت غلط اور جھوٹ چیزیں جو ہیں وہ انوالو ہوں گی۔ اچھا اب یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے
کہ لڑو یہاں تک کہ دنیا میں فتنہ نہ رہے، فتنوں سے بھری ہوئی دنیا۔ مطلب ہے کہ جب حد بندیاں مقرر ہو چکی ہیں تو اب کس طریقے سے یہ جہاد ہوگا، یہی سوال اٹھتا ہے نا، کس طریقے سے کام ہوگا، مسلمان کس طریقے سے غالب آئیں گے، کیسے دنیا میں سے فتنے کو مٹایا جائے گا، جبکہ ایک ایک چپے پر مختلف لوگوں کی حکومت ہے۔ دیکھیے ہوتا اصل میں یوں ہے، جیسے پاکستان کو آپ لے لیں، پاکستان کے بعض ملکوں کے ساتھ یہ امبیسی والے تعلقات ہیں، امن معاہدے ہوتے ہیں آپس میں ملکوں کے، ٹھیک ہے نا۔ امبیسیاں کیا کرتی ہیں، امبیسیاں یہ امبیسیوں میں لکھا ہوتا ہے کہ ہم فلاں ملک کے ساتھ، فلاں ملک کی امبیسی اپنے ملک میں کھول رہے ہیں، اور اس جو ان کے بندے ہمارے ملک میں داخل ہوں گے ان کو ہم کیا سہولتیں دیں گے، کیا حقوق دیں گے، اور ہمارے مسلمان جب کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی وہاں امبیسی جو ہماری بنتی ہے وہ حقوق تسلیم کرواتی ہے وہاں کی حکومت سے۔ یعنی مسلمانوں کی، پاکستان کی جو امبیسی امریکہ میں جائے گی، امریکہ میں جو امبیسڈر ہوگا وہ وہاں کے حکومت سے معاہدہ کرے گا کہ ہمارے رہنے والے امریکی مسلمان جو ہیں ان کو آپ کیا کیا سہولتیں دیں گے، اور یہ کہ یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ کون سی خرابیاں یہ کریں گے تو ان کو سزا بھی ملے گی۔ تو یہ آپ کو دیکھا یہاں پر کتنے پاکستانی قید ہیں۔ تو امبیسیاں اسی لیے بنائی جاتی ہیں نا، جو حقوق تسلیم کرتی ہیں، معاہدے ہوتے ہیں۔ تو اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے امن کے معاہدے ہیں دنیا کے، اور جن کے ساتھ جنگ کی بات ہوتی ہے ان کی امبیسی نہیں کھولتے ہم۔ اسرائیل کی امبیسی پاکستان میں نہیں ہے، دنیا کے بے شمار اسلامی ملکوں میں نہیں ہے ان کی امبیسی، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ان کے بندے بھی، جب امبیسی نہیں ہے تو پاسپورٹ بھی نہیں بنے گا، لکھا ہوتا ہے نا اس پر، ہمارے پاسپورٹ پر بھی اسرائیل کے بارے میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب دنیا کے اندر حالات مختلف ہیں، تو دنیا کے لوگوں کو ہم فتنے سے کیسے بچائیں گے، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، کوئی بتائے آپ میں سے۔ ہم اتنے دن ہو گئے ہیں اس چیز کو پڑھ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اللہ کی حکومت ہو، کیونکہ اللہ کی حکومت واحد قانون ہے جو پوری دنیا میں امن اور خوشحالی کا پیغام لا سکتا ہے۔ اس نے انسان کو بنایا ہے، اور وہی قانون سازی کر کے جو اس نے دی ہے نا، وہی کامیاب ترین ہو سکتی ہے جو خلفائے راشدین نے ہمیں کر کے دکھا دی ہے۔ آج بھی کچھ بدلا تو نہیں ہے، کیا بدلا ہے؟ لوگوں نے لباس جو ہے وہ غلط قسم کے پہننے شروع کر دیے۔ اس وقت ہاتھ سے کپڑے دھوتے تھے، اب مشینوں سے دھوتے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ تلواروں سے جنگ ہوتی تھی، اب جو ہے وہ توپیں ہیں، ہے نا۔ مطلب ہر ایک چیز کی ایڈوانس شکل آ گئی ہے، انسانوں کی ضروریات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پہلے مشین نہیں تھی، اب مشین ہے، یہی فرق ہوا نا۔ تو اس سے یہ تو نہیں ہے کہ انسانوں کے قانون بدل جائیں، قانون تو وہی رہے گا جو کہ رب نے دیا، جو قرآن نے بیان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ تم نے جو ہے وہ دنیا کے اندر نیکی کا حکم دینا ہے، بدی سے روکنا ہے۔ تو اب ہمیں کیا سوچنا، کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو کریں گے اور کر بھی رہے ہیں۔ جیسے اسلامک کنٹریز ہیں اتنی ساری، تو ان کو بھی آپس میں ملنا چاہیے نا، کو مل کے کام کریں گے تو وہ اللہ کا قانون نافذ ہو سکے گا نا۔ آپ کو اکیلے اکیلے تو کچھ بھی کوئی حکومت نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی یہ ہے کہ جو اسلامک کنٹریز ہیں وہ بھی انہی کے سے چلنے لگی ہیں، وہی اپنا رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، میں نے یہ بات جو ہے وہ بارہا آپ کے سامنے رکھی ہے۔ سلطنت عثمانیہ میں ملک اکٹھے تھے، یہ سارے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سارے ملک جو ہے نا، یہ اردن، شام، ایران، عراق جو ہیں وہ اس طریقے سے تھے کہ مطلب ہے کہ صوبے تھے اسلامی حکومت کے۔ سلطنت عثمانیہ میں بھی یہ رہے ہیں اسی طریقے سے، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ
جب مسلمانوں کے اندر عیاشی آ گئی اور انہوں نے اپنا مقصد چھوڑ دیا، اپنے قانون کے اندر جو ہے وہ کمزور پڑ گئے. کمزور کہاں سے پڑنا شروع ہوتے ہیں؟ اوپر سے. اوپر والے حکمران جب دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں تو وہ جسے کہتے ہیں جب چھت ٹوٹ جاتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ پھر دیواروں میں بھی پانی پڑتا ہے، پھر عوام الناس بھی خراب ہونا چاہیے، پھر ان سے نچلے طبقہ بھی خراب ہوتا ہے اور پورا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. اسی طرح ہوا کہ جب خرابیاں اوپر سے آنا شروع ہوئی. خرابیاں اوپر سے کب آتی ہیں؟ جب ججز بک جاتے ہیں. اور ججز کو بیچنے والے کون ہوتے ہیں؟ حکمران. تو جب یہ کچھ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ پھر برطانیہ نے آ کے آہستہ 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 قبضہ کیا سب پر، سارے ملکوں پر. اور یہ نہیں کہ برطانیہ کو پتہ نہیں تھا، ان کو پتہ تھا کہ ہمیں یہاں سے جانا ہی جانا ہے، کہ مسلمانوں کے اوپر ہم زیادہ دیر نہیں قبضہ کر سکتے. وہ جانتے تھے کہ یہ اپنے عقیدے میں پھر بھی پختہ ہیں کہ یہ خدا کی کتاب کے علاوہ کسی کی بات کو نہیں مانیں گے. لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کیا کی. ایک ایک ملک کو چھوڑتے گئے، کہا تم ایران کو چھوڑ رہے ہیں تم ایرانی ہو، مصر کو چھوڑا تم مصری ہو، انڈیا کے 2 ملک بنائے تو یہاں پر بھی ہے تم پاکستانی ہو تم ہندوستانی ہو. ٹھیک ہے؟ یعنی جب ہمیں الگ الگ کر دیا. اب آپ دیکھیں ہم نے ان سے بھی سبق نہیں سیکھا. وہ تقریباً 27 کے قریب ملک ہیں، 27 یا 28 یورپی یونین جو ہے. ایک ملک کا اگر ویزا ہو ان میں سے کسی ایک ملک کا، وہ سارے یورپ میں پھر سکتا ہے بغیر ویزے کے، بغیر کوئی نیا ویزا لیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر اسلامی ملک میں جانے کے لیے ہمیں ویزا نیا لینا پڑتا ہے. ہم تو بالکل قومیت پرستی میں آ گئے نا. ٹھیک ہے نا؟ ہمارا اتحاد ختم ہو گیا. اتحاد ختم ہونے سے کیا ہوا؟ اب ہمیں دشمن توڑ رہا ہے. ہم اس کو ملا لیں، ہم اس کو ملا لیں. دنیا کے ملکوں کے ہم ونگ میں آ گئے، ان کے حصوں میں بٹ گئے، ہماری اپنی خاک اڑ گئی. یہی کچھ ہوا نا. اب طریقہ کیا ہے کہ ہم سارے ملے، یا کوئی تو 57 ملک ہیں اسلامی، کوئی ایک ملک تو اسلامی نظام کو قائم کر کے دکھائے، اس کی برکتیں لوگ دیکھیں. اور پھر دنیا، اسلام شمشیر سے نہیں زیادہ پھیلا، تلوار سے نہیں زیادہ پھیلا، اخلاق سے زیادہ پھیلا. یہ تو ایسے انگریزوں کی باتیں ہیں نا کہ اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا. یہ بات نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ کافروں نے کافروں کے ساتھ جو جنگیں کی ہیں اس میں کروڑوں انسان مارے گئے. 2.5 کروڑ جنگ عظیم اول میں مرے، 4.5 کروڑ جنگ عظیم دوم میں مرے. آپس میں کفاری کی جنگ تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں یہاں پر ایک بین الاقوامی پالیسی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ تم ملو سارے آپس میں اور پھر مل کر لڑو. حق یہ ہے کہ جس رب کی یہ زمین ہے، اس کی ساری قوتیں ہیں، پوری کائنات جس کے تم فائدے اٹھا رہے ہو، قانون اس کا نافذ نہیں کرو گے تو ڈسپلن کیسے آئے گا؟ ڈسپلن تو اللہ کے قانون سے آئے گا، اور وہ ہم کر نہیں رہے. ہم تو دن بدن جو ہے وہ ان لوگوں کے کفار کے پیچھے چل کر پامال ہو رہے ہیں. تو یہ قرآن حکیم جب بھی ہمیں کوئی چیز سکھا رہا ہوتا ہے نا، وہ صرف اتنی بات نہیں ہوتی کہ بھئی ہمیں اس دور کی طرح باتیں بتائی جا رہی ہیں. قرآن بہت چیزیں اس دور کی ہوئی، لیکن قرآن میں صرف سلیکٹیو چیزیں آ رہی ہیں، وہ باتیں جو ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے نشان راہ ہیں، جو ہمیشہ کے لیے ہماری ہدایت کے لیے. تو لہٰذا آپ دیکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اصول سکھا دیے ہیں کہ تم نے ایک لمٹ سے نہیں بڑھنا، زیادتی نہیں کرنی. اور پھر یہ ہے کہ ہاں اگر وہ باز آ جائیں تو پھر سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں، جو سیدھے ہو ہی نہیں رہے، ان کے علاوہ اور کسی کو سزا نہیں دو گے. الشہر، مہینہ،
الحرام حرمت والا، بشہری حرمت والا، الحرام بشہری مہینہ الحرام حرمت والا، یعنی حرمت والا مہینے کے بدلے تم کسی اور مہینے کو نہیں رکھ سکتے. حرمت والے مہینے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہم جو ہے وہ یہ رجب کے مہینے کو فلاں مہینہ مان لیتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا حرمت والے مہینے وہی رہیں گے. والحرمات، اور تمام حرمتوں کا قصاص بدلہ ہے، تمام حرمتوں میں بدلہ ہے، یعنی جیسے قتل کے بدلے قتل ہے، اسی طرح اگر مہینہ حرمت والا ہے تو اس کا اور کوئی بدل نہیں ہے، وہی حرمت والا مہینہ ہی جو ہے وہ اصل میں اس کی وجہ ہے. فمن، پس جو کوئی اعتدا زیادتی کرے علیکم تم پر، فاعتدوا تو پس زیادتی کرو تم بھی علیہ اس پر. یہ سارے فعل امر میں آ رہے ہیں، یہ جو خاص طور پہ فاعتدوا تو تم بھی زیادتی کرو علیہ اس پر، بمثلی جیسے ما، یعنی مثل ما جیسے اعتدا زیادتی کی علیکم تم پر، یعنی جس طرح تم پر زیادتی کی. واتقوا، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور تم سب جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، ما اساتھ ہے المتقین. دیکھیں بار بار متقین کی بحث شروع ہوئی تھی، شروع سے کہاں سے، اور وہ مسلسل چلے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتے ہیں، پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں، لہذا پر جو تمہیں بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے ہی کرو. یعنی متقی کا مطلب صرف جائے نماز پہ بیٹھ کے لمبی لمبی نمازیں پڑھنا نہیں ہے، جیسے حکم دیا ویسے کرو، اٹھو اور دنیا کے اندر اپنا صحیح کردار جو ہے وہ اپنا اس کو استعمال کرو. پھر ظاہر ہے کہ جب جنگ ہوگی تو پھر بہت ساری رقم بھی خرچ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَأَنفِقُوا، اور تم سب خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی جیسے جنگ اللہ کے راستے میں کر رہے تھے تو یہ تمہارا خرچ کرنا بھی اللہ کے راستے میں ہو. بلا، اور نہ، تلقو، تم ڈالو، یعنی اور تم نہ ڈالو، بی ایدیکم، اپنے ہاتھوں سے، الا طرف، التہلکہ، ہلاکت، یعنی اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو، یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی جب تم اپنا کام نہیں کرو گے دنیا کے اندر، اللہ کے دین کو قائم نہیں کرو گے، فتنے کو نہیں ہٹاؤ گے، تو کیا ہوگا، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے، تمہاری ہوا اکڑ جائے گی. تو آج ہوا اکڑی ہوئی ہے، جو آپ سب نے فرمایا تھا کہ دنیا کی قومیں تم پر یوں ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے دسترخوانوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. آج مسلمانوں کا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہمارے پاسپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہاں پر ہمیں تو بڑے طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی تمہارا کام دنیا میں حق کو نافذ کرنا ہے، وہ کام کرو. تو سب سے پہلے تو اپنا ملک جو ہے وہ مستحق ہے، اور اپنا ملک جو ہے اس میں دیکھیں جہالت کتنی زیادہ ہے، اور اوپر بیٹھے ہوئے اس سے بڑے جاہل ہیں جو کسی طور پر سیدھے طریقے سے اسلام کو سکھانے کی طرف نہیں آتے. جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں شہروں میں تو جو کوئی حال ہے، دیہاتوں کے اندر اتنا برا حشر ہے دین کا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہلاکت سے بچانا چاہتے ہو تو وہ کام کرو، یعنی فتنے کو مٹاؤ. ان اللہ، اچھا، وَأَحْسِنُوا، اور تم احسان کرو. یعنی احسان کیا چیز ہے کہ اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا. ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، محبت کرتا ہے، المحسنین، احسان کرنے والوں سے. تو توجہ کیا دلائی ہے کہ ذمہ داریاں پوری کرو، حق کو جو ہے نافذ کرنے کی کوشش کرو. اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم خود دین کو سیکھیں اور آسان طریقے سے ہر آبادی کے اندر جس کا جہاں سے تعلق ہے وہ لوگوں کو اسلام سکھائے. یہی ہے نا، جب سکھائیں گے نہیں تو سوچ کیسے تبدیل ہوگی. اور پورا دین بتاؤ لوگوں کو،
صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ایک جگہ نہیں تو 10 جگہ جو ہے وہ حلقے قائم کر لیے، بات کچھ بھی نہ رہے۔ مل کر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرو، پہلے اپنے ملک میں، تاکہ دنیا کی اقوام دیکھیں کیوں جو ہے وہ دشمن ان ملکوں کی طرف آتا ہے جہاں ذرا بھی وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر اسلام کی کومپل پھوٹنے لگی ہے، وہاں فوراً کوئی نہ کوئی الزام تراش کر کے، یہ اتنا بڑا جو 9/11 کا واقعہ ہوا تھا وہ یہی تھا۔ تو اسی طریقے سے دیکھیں کہ دنیا بھر کے اندر ان کی اسی طرح کی چالیں کہ دنیا کے تمام وسائل، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم جب تک دنیا کے وسائل پر قبضہ نہیں کریں گے، اور دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے دیکھیں طرح طرح کے ہیلیں، طرح طرح کے لالچ دیتے ہیں یہ ملکوں۔ وَأَتِمُّوا اور پورا کرو، الحج حج کو، والعمرۃ اور عمرہ، للہ اللہ کے لیے۔ اب دیکھیں ہر کام کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بات چھوٹی ہو، کوئی بات بڑی ہو، ہم نے کس کے لیے کرنی ہے؟ ہم دیکھیں کہ ہمارا رب کیا چاہتا ہے، اس میں یہ اپنے پاس سے نہیں ہم نے کر لینا کہ اچھا ہم یہ کر لیں گے تو اللہ اس پہ راضی، نہیں، ہمیں قرآن سے پوچھنا پڑے گا، ہمیں حدیث سے پوچھنا پڑے گا کہ ہمارا رب کس بات پہ راضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اب پھر وہی بات آ گئی نا کہ چونکہ تحویل قبلہ ہو چکا تھا تو زیادہ جو ہے وہ اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ پورا کرو، تمام کرو، الحج حج والعمرۃ عمرہ، للہ اللہ کے لیے۔ فائن پس اگر احسر، حاصرہ سے ہے، حصار کہتے ہیں نا، محاصرہ کرنا، گھر جانا۔ فائن پس اگر احسر گھر جاؤ، تم یعنی کہیں کوئی مشکل پیش آ جائے یا کوئی بھی وجہ بن جائے کہ تم جو ہے وہ راستے میں ہی روک لیے جاؤ، فما تو جو استیسرا میسر ہو، من الہدی قربانی میں سے، کہ جو بھی قربانی تمہارے پاس ہے میسر ہو وہ کرو۔ ولا تہلکو، ولا اور نہ تہلکو تم منڈواؤ، ٹھیک ہے، رؤوسکم اپنے سر، حتیٰ یہاں تک، یبلغا بالغا سے کہ پہنچ جائے، الہدیو قربانی، محلہ اپنی جگہ پر، یعنی مکہ۔ بعض مفسرین کا پھر یہ کہنا ہے کہ بعض کا جو ہے وہ آدمی اتنی دور جو ہے وہ مکہ سے ہوتا ہے اور گھیر لیا جاتا ہے تو قربانی پہنچ ہی نہیں سکتی، حج کا بھی ٹائم گزر سکتا ہے سارا، تو پھر جہاں پر ہو وہیں پر قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو مطلب ہے کہ پہلے قربانی کرو گے اور اس کے بعد جو ہے وہ سر منڈواؤ گے۔ فمن پس جو کوئی کانا ہے، منکم تم میں سے، مریضن مریض، او یا بہی یعنی اس کے اذن اذیت یعنی کوئی تکلیف ہے، من رأسہ اس کے سر پہ، ففدیتن تو وہ فدیہ ادا کرے، من صیامن روزے میں سے، او صدقاتن یا صدقہ کرے، او نسک یا جو ہے وہ قربانی کرے۔ اب یہ کہ اس میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 جو ہے وہ مساکین کو کھانا کھلائے، 3 روزے رکھے، یا 6 مساکین کو کھانا کھلائے، یا پھر ایک بکری کو ذبح کرے اگر اس نے قربانی سے پہلے سر منڈوا لیا ہے، یعنی بعض کا کوئی ایسی تکلیف ہو جاتی ہے سر میں تو پھر جو ہے وہ اس کا فدیہ جو ہے وہ یہ ہے۔ فائزہ پس جب، امن تم امن نصیب ہو، فمن پس جو کوئی تمتع فائدہ اٹھائے، متع فائدے کو کہتے ہیں نا، جو کوئی فائدہ اٹھائے، بالعمراتی عمرے سے، الالحج حج تک، فمستیسرا پس جو میسر ہو، من الہدی قربانی میں سے، فمن پس جو لم نہ یجد پائے، فصیام تو روزے رکھے، ثلاثتی 3 ایامن دن، فی الحج حج کے دنوں میں، وسبعۃ اور 7 اذا جب رجعتم تم لوٹو یعنی گھروں کو لوٹو، تل کا یہ عشرتن
10 हो गए कामिला पूरे, ज़ालिका ये, लिमन यानी ये सहूलत, लिमन उसके लिए कि लम ना यकुन हो अहलू उसके घर वाले, हाजिरी यानी करीब, अल मस्जिद हराम मस्जिद हराम के, वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, वालमू और जान लो, अन्नल्लाह शदीदुल इकाब कि बेशक अल्लाह सख्त है सज़ा देने में। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि हज की भी मुख्तलिफ इक़साम हैं और उसमें जो है वो जो हम लोग हैं ना मीकात की हदूद के अंदर रहते हैं, हम हज इफ़राद करते हैं और हज इफ़राद में जो है वो कुर्बानी वाजिब नहीं है। जो बाहर से आते हैं उनके लिए जो है वो हज किरान है, हज तमत्तु है, उनके लिए जो है वो कुर्बानी करना वाजिब है। उन लोगों के लिए ये बात है कि अगर वो उनके पास कुर्बानी नहीं है तो फिर यानी इतने ऐसे पैसे भी नहीं हैं, तो वैसे तो ये यहाँ पर ज़ाहिर है हरम में वहाँ पर पैसे दे दिए जाते हैं और वो कुर्बानी कर लेते हैं, कि अगर इस सूरत में पैसे नहीं हैं और कुर्बानी भी नहीं है तो उस सूरत में फिर 3 रोज़े 9 मुहर्रम से 9 जिलहज से पहले हैं और 7 जब वो घर लौट जाएं तो उस वक़्त वो रोज़े रखेंगे, ऐसे लोग जिन्होंने कुर्बानी नहीं की और बाहर से आने वाले। तो ये अल्लाह ताला का हुक्म है, यानी ये फिर जो है वो साथ ही साथ हज और उम्रे की जो भी मनासिक थे, जो भी तरीक़ाकार थे, वो भी वाज़ह किया जा रहा था और अल्लाह ताला ने ये भी, और इसके लिए बाकायदा ज़रूर पढ़ते रहना चाहिए। यहाँ के रहने वालों से तो अक्सर लोग जो हैं बाहर से आने वाले सवाल करते रहते हैं कि क्या जो है वो मामला है। वो बड़ी अच्छी बुक है उनकी लिखी हुई हज और उम्रे पर, इकबाल केलानी की, बहुत आसान अहदीस से ही सारी बयान की हैं, सही अहदीस हैं। वो अगर आप पढ़ें तो यानी वो ऐसे आसान है कि आम लोगों की भी समझ में आ रही होती है बात, वो ज़रूर घर में होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बहुत कुछ सिखा देगा। अब मैंने एक बात पूछनी थी ये सबक के हवाले से कि ये जो